अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर मकबूजा कश्मीर से मौसूल हुई, जहां हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ ऑपरेशनल कमांडर रियाज नाइकू अपने 3 साथियों समेत शहीद हो गए। ये भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की एक अलामत। भारतीय फ़ौज ने जिस पर सबसे ज़्यादा इनाम मुकर्रर कर रखा था वो रियाज नाइकू थे, जो आज ओंतीपुरा के करीब पुलवामा में जो है एक झड़प के दौरान शहीद हो गए। कहा यह जा रहा है कि ये 10 घंटे से ज़्यादा मुहासरे के दौरान झड़प हुई जिसमें ये शहीद हुए। उनकी डेड बॉडी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आई। भारतीय चैनल इस वक्त जो है वो शोर मचा रहे हैं और उसको अपनी एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। यह सवाल ये उठता है कि बुरहान वानी से लेकर जाकिर मूसा के बाद अब रियाज नाइकू, कितने ही नौजवान हैं जो इस आज़ादी की राह में अपनी जानें कुर्बान करेंगे, लेकिन आलमी बरादरी है कि वो चुप साधे बैठी है। कश्मीरियों की आवाज़ को सुनने वाला नहीं है। 9 माह से वो लॉकडाउन का शिकार हैं, लेकिन किसी ने भी उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। ऐसे में अब कश्मीरी अवाम के पास ऑप्शंस क्या हैं, ये है हमारा आज का पहला मौजू। और जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का, और इस वक्त तालिबान के सियासी शोबे के तर्जुमान सुहेल शहीन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। उनसे तफसीलन पूछेंगे और ख़ास तौर पर पूछेंगे कि तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में कोरोना के हवाले से तालिबान की क़यादत क्या काम कर रही है और किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा रहा है। और प्रोग्राम में जिक्र करेंगे मिशन निसार का भी। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये साहब, मकबूजा कश्मीर से आज जो खबर आई है, रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन जो वहाँ की मुकामी अस्करी तंजीम है उसके चीफ ऑपरेशनल कमांडर अपने घर आए पुलवामा, वहाँ पे मुखबरी हुई, जो तरीक़ाकार है उसके बाद तवील झड़प हुई और वो जाम शहादत नोश कर गए। लेकिन वही सवाल जो मैंने रखा कि ये जो रास्ता है कश्मीरी अवाम का, एक तरफ सफारती सतह पर भी आवाज़ उठाई जाती है, कोई सुनता नहीं है, फिर ये कश्मीरी बंदूक उठाते हैं, फिर इनकी जो आवाज़ नहीं सुनी जाती। तो कश्मीरी अवाम के पास अब रास्ता क्या है, हल क्या है? देखिए, कश्मीरी तो ये करते रहेंगे। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आप किसी भी कौम जो जिस तरह की कश्मीर जिस तरह कौम से गुजरे हैं, जिस ऑर्डील से गुजरे हैं, जिस तरह के हालात से गुजरे हैं, वहाँ होता यह है तकरीबन हर बरादरी के अंदर 1 या 2 ऐसे होते हैं जो शहदा की लाशें पहुँची होती हैं। और जब शहदा की लाश किसी घर में पहुँच जाए तो फिर आप उस सिलसिले को रोक नहीं पाते। ये पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी जगह कोई भी फ्रीडम मूवमेंट अगर समझते हैं तो चल रही होती है, तो उसमें होता यह है कि उसको दबाया नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त निकल आती है। मतलब आप मुझे याद अच्छी तरह के जिस वक्त ये जो जलियांवाला बाग हुआ था, बड़ा छोटा सा वाक़या था वैसे अगर आप गिने तो, एक छोटा सा बाग, छोटा सा अमृतसर का इलाका उसके अंदर हुआ था। और जो बंदे थे वो सिख जो निकले थे, वो जाके उन्होंने वहाँ जाके जनरल डायर को गोली मारी थी पार्लियामेंट के यानी वो बड़े पले जवान हुए, उनमें से किसी एक का बच्चा था, उसने वहाँ जाके इस काबिल हुआ कि वो पार्लियामेंट की गैलरी में बैठने के काबिल हुआ, पिस्तौल ले जाने का। और उसने एक जो किताब थी, उस किताब के अंदर बाकायदा सुराख करके उसमें पिस्तौल रखा और उसको बंद किया और वो लेके गया। इसी तरह इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद बेअंत सिंह ने जिस तरह उसको कत्ल किया उनके गार्ड्स ने, तो उसी तरह से, हालांकि उन्होंने मिलिटेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया था। इसी तरह कश्मीर के बारे में अगर आप ये समझते हैं कि स्ट्रगल रुक जाएगी तो इम्पॉसिबल है। इंडिया असल में इस वक्त इंटरनेशनल जो इस वक्त कोरोना की सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठा रहा है। बिल्कुल। और वो समझता यह है कि लोग अपने अपने चक्करों में पड़े हुए हैं, ना ह्यूमन राइट्स की मीटिंग हो रही है, ना किसी और जगह कुछ हुआ है, तो मैं यहाँ पर ये फ़ायदा उठा लूँ और किस तौर पर। लेकिन उसके साथ 2-3 गलतियाँ बड़ी कमाल की कर रहा है और उस गलतियों में फंसेगा, वो ट्रैप होगा। जो कि एक गलती वो ये कर रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ उसने पहले से ही पूरे बरसगीर पाक व हिंद के जो मुसलमानों में से जो मुसलमान जो वहाँ रह गए थे 22-23 करोड़ मुसलमान, उनके खिलाफ एक महाज खड़ा किया था। पहले तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट लेवल की चीज़ चल रही थी। ये सारे के सारे यही कहते थे कि पाकिस्तान पीछे हट जाए, हम अपनी जंग कर लेंगे। अब ऐसी भी यही कहता था, शाहीन बाग वाला भी यही कहता है, ये पाकिस्तान नहीं ये हिंदुस्तान है। उसमें हमारे सेकुलर भी बैंड बजाने वहाँ पहुँच गए, डन डना डन डन, ये नेशनैलिटी का मसला है, ये फलां का मसला है, सदियों से यहाँ रह रहे हैं ये वो डन डना डन डन खत्म हो गया। अब किसी सेकुलर को कोई डंडे नहीं मारता, तुम सब्जी ना बेचो, मुसलमान को मारते हैं। किसी सेकुलर को ये नहीं कहता कि तुम जनाब जो है कोरोना लेके आ रहे हो, मुसलमान को लेके आते हैं। अब उन्होंने जो कोरोना की जो सूरत शुरू की जिससे पूरी दुनिया चीखी है, जिसके ऊपर आप अंदाजा करें कि अभी 3 बंदों को वहां से फायर किया उन्होंने और बड़े हाई अफसर को यूएई से फायर किया कि तुम निकल जाओ, तुम ये क्या बातें बकवास कर रहे हो। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है। और हमेशा से जाकिर मूसा के ज़माने से, उससे पहले बुरहान वानी के ज़माने से ये बात कही जा रही थी कि बुरहान वानी
کہتا تھا کہ جب تک پاک و ہند کے انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں یہ اکٹھے ہو کے آزاد ہندوستان، آزاد مسلمان ہندوستان کا نعرہ لگاتے کشمیر کو جلدی نہیں ہو سکتی. اس لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ کشمیر میں انہوں نے ملٹنٹس رکھا ہے یا انہوں نے اپنے بی جے پی کے گنڈے جو ہیں ان کے پیچھے لگا دیے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں طرف اب یہ کسی نہ کسی جگہ ایک جگہ یونیفیکیشن ہونی. ریاض نائکو جو ہے بات حزب المجاہدین کا تھا، ایک زمانے میں ان کی آپس میں تھوڑی سی ذاکر موسیٰ تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ ان کی صلح ہوئی اور اکٹھے ہوئے اور اکٹھے انہوں نے فائٹ کی. موسیٰ بھی حزب المجاہدین کے کمانڈر وہی ان سے کمانڈر تھا، لیکن وہ بنیادی طور پہ وہ کہتے یہ تھے کہ ہم کشمیر کے لیے لڑنا نہیں چاہتے، ہم اللہ کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، ہم خلافت کے لیے لڑنا چاہتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ کشمیر اللہ تبارک تعالیٰ نے کشمیر کے نام پہ تو اللہ نے ہمیں جذبہ جہاد ہے نا. کشمیر اللہ نے کہیں قرآن میں یہ تو لکھا تم کشمیر کے لیے مرو گے تھے. ایون یہ کہ جو حب الوطن من الایمان کی جو حدیث ہے، میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر 50 بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے. اس لیے کہ حب الوطن من الایمان ہو تو ہجرت کہاں سے ہوگی؟ مکے سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ کرنے جا کے بیٹھیں گے، پھر تو مکے سے محبت رہ گئی، پھر تو وہیں رہ گئے. تو اتنی ضعیف حدیث ہے اس کے، وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم کشمیر. اسی لیے آپ اندازہ کریں اس دفعہ نوائے افغان جہاد جو ہے، جو القاعدہ کا بہت بڑا میگزین تھا، وہ ختم ہو گیا ہے اور نوائے غزوہ ہند جو ہے اس کا ایڈیشن آ گیا والا. اچھا. اور وہ اس وقت چھپ چکا ہے کہ جو مرکز ہے وہاں سے شفٹ ہو کے بھارت چلا گیا. اب اور میں شاید کل کے پروگرام میں بتاؤں گا اس کے 4 جو بھارت میں ایگزیکٹلی شفٹ کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں طالبان اب اپنی جنگ ان کو مدد کرنا، انہوں نے جنگ جیت لی، اب طالبان وہاں اقتدار حاصل کرے، وہ وہاں پر پہنچ گئے. اس کے اندر انہوں نے، میں حیران ہوتا ہوں کہ امام مہدی کی آمد سے پہلے غزوہ ہند کے حوالے سے ایسی حدیث دی ہیں کہ جو حدیث میں نے خود نہیں پڑھی تھی، بہت اس میں سے سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی سارا پڑھا ہے، لیکن انہوں نے دی. اور باقاعدہ پوری فورس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا اور کوئی ٹارگٹ ہی نہیں رہ گیا افغانستان کے پاس. اور آپ اندازہ کریں کہ ہندوستان کے لیے امریکہ فوجیں نہیں بھیجے گا اپنی، ہندوستان کے لیے نیٹو نہیں اترے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہندوستان کا ٹارگٹ بڑے طور پہ یہ ہے، اور ٹارگٹ سمجھتا یہ ہے کہ ہم اگر یہ کریں گے تو امریکہ کہے گا کہ جی سی پیک کی صورتحال جو ہے، سی پیک کے اندر چائنا کے خلاف امریکہ کھڑا ہو جائے گا اور ہمیں راستہ دے دے کہ ہم گلگت بلتستان کی طرف سے آ جائیں گے، ہم کارگل کو کراس کر کے آزاد کشمیر. اور عزائم ان کے یہی ہیں. اور یہ جو خاص طور پر یہ حزب المجاہدین کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، دلوں میں تیل ختم ہو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان دیا تھا کہ یہ جان بوجھ کر ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اندر ان کو مارنے کا الزام پاکستان پہ کہ پاکستان کر رہا ہے. اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں پلوامہ کتنے کلومیٹر دور ہے لائن آف کنٹرول سے، کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی جو ان کا بھارت کا میڈیا ہے اور بھارت کی قیادت ہے وہ ہر چیز کا الزام پاکستان، حالانکہ یہ تو ان کے اپنے بیسیکلی نارتھ میں جا کے آتا ہے پلوامہ کا جو علاقہ. ہاں ٹھیک. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو سینیریو بن رہا ہے، اس سینیریو کے اندر آخری جو ہندوستان کے پاس راستہ رہ جائے گا وہ یہ ہوگا پاکستان پہ حملہ کر دیا جائے. اور وہ انہوں نے کئی پلان میں شامل بھی ہے کہ جولائی یا جون کے اندر کسی طور پہ حملہ کر دیا. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اصل میں، جب کسی آدمی کی عقل ضائع ہو جاتی ہے تو 2-3 کام بڑے کمال کے کرتا ہے. ایک تو یہ کام کرتا ہے کہ اپنے پبلک کو جنگ سے پہلے ہوسٹائل کر لیتا ہے. دنیا میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر گجرات، سیالکوٹ، لاہور اور یہ جو علاقے ہیں جو بارڈر کے ساتھ ہیں، اس علاقے میں آپ لڑ رہے ہوں عوام کے ساتھ اور انڈیا آپ پہ حملہ کر لے، تو آپ یہاں اپنے فورسز کیسے موو کرو گے؟ آپ خود سوچتے ہیں وہ جموں سری نگر سے شروع ہو جائے، آپ کارگل سے شروع ہو جائے، اوپر سے کارگل سے آتے ہوئے آزاد کشمیر کے ساتھ سارے ڈسٹرکٹ سے ہوتے ہوئے، سوپور سے ہوتے ہوئے نیچے آتے ہوئے آپ جموں پہ آ جائیں. جموں کے بعد جموں تک تو آپ تو ہو گئے، جموں تک تو آپ کشمیری لڑ رہے ہیں. چلو آپ وہاں نے اپنی جنگ نہیں چھیڑی، ٹھیک. آپ نیچے آ جائیں. آپ مجھے بتائیے پنجاب کتنا آپ کے ساتھ ہے اور کتنا ساتھ دے گا آپ کا، اور کہاں تک ساتھ دے گا؟ لیکن اصل مسئلہ بنیادی طور پر وہی بن چکا ہوا ہے کہ اس وقت ایک خمار ہے، عقل ماری گئی ہے. عقل نہیں، عقل کے اندر ایک تصور جو ہوتا ہے. لڑائی ایسی نہیں ہوتی. جس وقت بالاجی باجی راؤ نکلا تھا نا پورے انڈیا پہ قبضہ کرنے کے لیے، آپ اندازہ کہ انڈیا پورے پہ انہوں نے قبضہ ایک قسم کا کر ہی لیا تھا. تو خمار یہی تھا کہ ہم جا کے دلی کے تخت پہ قبضہ کریں گے اور ہم چندرگپت موریہ کی حکومت قائم کریں گے. جس وقت بیلجیم میں آخری جو ایک لڑکا نکلا ہے جو 12 سال کی عمر کا تھا، تو اس نے کہا میں بھی صلیبی جنگوں میں حصہ لوں. تو اس نے ایک بہت بڑی رتھ بنائی تھی، اس کے اوپر حضرت عیسیٰ کے سیدہ مریم کی تصویریں تھیں، اور اس کے اندر وہ ایک کرتا تھا 4 لاکھ بچوں کو، ٹین ایجرز کو لے کے مالٹا پہنچ گیا تھا. یہ جو ریلیجس فنیٹسزم قومیت کے ساتھ نتھی کھاتا ہے نا، کہ اور انڈیا کا تو ریلیجس فنیٹسزم قومیت کا اتنا نتھی کھاتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند پورے کا پورا
ایک بنیادی طور پر مقدس سرزمین ہے، اس مقدس سرزمین سے کسی اور کو نکالنا ہے. تو کشمیریوں کو جدوجہد، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کرم سے بہت جسے کہتے ہیں فروٹس حاصل کرنے والی ہے. شہادت ہے، ہمیں شہادت پہ انعام ملتا ہے. شہادت بنیادی طور پر اعزاز کی بات ہے. دیکھیں ایک بات ہے، زندگی میں انسان کی لکھی بھی یہی ہے، اتنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی. اور وہ اگر وہ شہید ہو گیا اور چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا اس کو کیا اعزاز دے سکتا ہے کہ اس نے شہادت کی موت. اس کو اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان کو مردہ جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں. وہ کہتے ہیں بَلْ أَحْيَاءٌ، زندہ ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم ان کو رزق دیتے ہیں. جہاں اللہ رزق دے رہا ہو، اللہ ان کو زندہ رکھ رہا ہو، تو کیا آیات ہوگی اور کیا خوبی. یعنی آپ اندازہ کریں جو سورہ یاسین کی وہ آیات آتی ہیں جس میں وہ ایک تو اللہ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا اور ایک اس کے ساتھ بھیجا. تو ایک اور شخص جو ہے ان کے ساتھ وہ گیا اور وہ اس نے کہا کہ کیوں تم ایسا کرتے ہو، تو انہوں نے شہید کر دیا. وہ شہید کرنے بعد وہ اوپر جب اس کی فضا روح بلند ہوئی تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اور میں ان کے مزار پہ گیا ہوں، وہاں پر ہے ٹرکی میں عرفہ کے پاس ایک جگہ ہے، اس جگہ مزار ان صاحب کا مسجد ہے. اس مسجد کے کونے میں چھوٹی سی قبر ہے. مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی جنت کی خوشبوؤں کے حالے میں آ گئے. ایسی کیفیت اللہ نے دنیا میں نشانی کے طور پر. تو نیکوں کا جو ہے وہ تو انجام اللہ کے جیسے ذاکر موسیٰ کا تھا، جیسے برہان وانی، سب وہ لوگ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے بھی لڑتے تھے تو بنیادی طور پہ ایک بات ضرور کہتے تھے کہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ. اور پاکستان سے بھی، پاکستان کے لیے بھی لڑنا جو ہے بنیادی طور پر شہادت کا لڑنا ہے. اس لیے کہ دنیا کے 199 ممالک کے اندر کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کی پیشانی پہ یہ لکھا ہو کہ یہ ملک جو ہے یہ اللہ کے لیے بنا تھا اور یہ ملک اللہ کا ہے، اور اس ملک پہ اللہ کا قانون نافذ نہ کریں یہ ہماری کمزوری ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت دن پوچھے گا، ہر حکمران سے پوچھے گا، ہر حکمران سے، 1947 سے لے کے عمران خان تک ہر ایک سے پوچھے گا. اس لیے کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی اکنامک ریوائول آپ کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے، آپ کی ترجیح جو ہے آپ کی لوگوں کو سزا دینا ہے اور آپ کی ترجیح اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے نہیں ہے، تو عمران خان صاحب آپ سے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ان لوگوں میں یقیناً کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور بہت بری طرح کھڑے ہوں گے. اسی طرح نواز شریف کھڑا ہوگا، اسی طرح زرداری اور بے نظیر کھڑی ہوگی. سب وہ لوگ کھڑے ہوں گے کہ جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور جنہوں نے اس آئین پہ حلف اٹھایا ہے کہ ہم کوئی آئین قانون ایسا نافذ نہیں کریں گے جو کہ اللہ تبارک اس کے خلاف ہو، اور اس کے بعد آپ نے سارے قانون نافذ کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حکمران جو اس طرح کا ہوگا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کن چھری سے سبا کر دیا گیا. تو کشمیریوں کا بھی ہمارے ساتھ رشتہ وہی ہے جو کہ رشتہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو اعزاز جو ہے اعلیٰ ترین اعزاز جو ہے وہ دے. یہ بڑی کمال. اب اصل میں ایک اچھا دوسرا بھارتی عزائم پہ آ جائیں جو خاص طور پر بات ہو رہی ہے. شہین صاحب ذرا جوڑنا چاہتا ہوں. کشمیریوں سے میری بات ہوتی تھی آج سے کچھ سال جب جس مذاکرات تو کہتے تھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ملک پر طالبان سے ہمارے جو ہیں ہم امیدیں وابستہ کیے ہوئے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جتنا کھل کے ساتھ طالبان دیں گے کوئی اور نہیں. کیونکہ پاکستان ڈپلومیٹک لیول پہ، وہ اقوام متحدہ سفارتی لیول پہ پاکستان کرتا رہے. ظاہر بات ہمیں زندگی شروع میں سفارتی دستوری جدوجہد کے خواب دکھائے گئے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ جس دن جیسے القاعدہ وہاں شفٹ ہو گئی ہے، انہوں نے افغانستان چھوڑ کے آسام میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا دیا. آپ روز ان کی تقریریں آتی ہیں آج کل، آپ کو پتہ ہے انڈیا سے روز ان کی کسی بھی آپ اس وقت القاعدہ کی جو الامارہ سائٹ پہ چلے جائیں کسی اور سے روز ان کی تقریریں آتی ہیں، ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں اور وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ کہاں ہمارے لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کھل کے تم سے لڑیں گے. اور وہ ان کے ہاں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت رائپنڈ فورس بن چکی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس طرف جو افغان طالبان جس وقت آئیں گے تو طالبان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ جو ہیں وہ ایک حکومت قائم کریں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو گالی ہمیں پڑتی تھی نا القاعدہ کی کہ پاکستان میں القاعدہ، اب گالی انڈیا کو پڑے گی. بھارت ایکسپورٹ اب بھارت ایکسپورٹ کرے گا القاعدہ. چلیں جی، اور یہ سب دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کشمیری عوام کی مشکلات آسان کرے، ان تمام شہداء کی شہادت قبول کرے. ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے افغانستان.